वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज हमारे जो मेहमान हैं वो ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू आई जंप राइट इनटू इट। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े देर से हम आपको जो है वो परस्यू कर रहे थे, आप बहुत बिजी प्रेसिडेंट हैं, बट शुक्र है कि आपका टाइम जो है वो मिल गया। तो प्रेसिडेंट साहब, शुरू से अगर देखें इसी से, क्योंकि नॉर्मली प्रेसिडेंट्स इंटरव्यूज़ नहीं दिया करते थे या उनके पास बहुत टाइम होता था, आप एक बहुत बिजी प्रेसिडेंट हमें नज़र आते हैं। माजी के प्रेसिडेंट से आप अपने आप को किस तरह मुख्तलिफ पाते हैं, या इस प्रेसिडेंसी में आपने क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो की हैं? मैं ये जानता हूँ कि माजी के अंदर प्रेसिडेंट्स कुछ इनएक्टिव रहे, कुछ एक्टिव रहे। मेरा ख्याल से हर शख्स अपनी पर्सनैलिटी लेकर आता है ना। तो उस पर्सनैलिटी के एतबार से जब मुझे प्रेसिडेंसी के लिए इमरान खान साहब ने नामज़द किया, तो मेरे अपने दोस्त ही कहते थे कि 2-4 महीने में तुम अपने बाल नोच रहे होगे, इतना वहाँ फारिग काम है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर कभी फारिग रहा नहीं, बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर रहा हमेशा से, है ना, बड़ा एक्टिव रहा। पैदल चलना, ये घूमना वो घूमना, ग्रास रूट्स में जाना, तो वाकई मैं परेशान भी हुआ। मगर जो कानून की रिक्वायरमेंट थी वो एक ये थी कि आदमी न्यूट्रल रहे, दूसरे ये पॉलिटिकली, है ना, और दूसरे ये कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हो। तो कानून के दायरे कार के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जिनको मैं परसू कर सकता हूँ। जैसे पॉपुलेशन के इशू को, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दे दी। जैसे आईटी मेरा अपना शौक़ है, तो उसकी एक टास्क फोर्स मेरे साथ है, मैं मेहनत करता रहता हूँ। जैसे ऑनलाइन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग का है, और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन या वोटिंग मशीन्स का, वो परसू करता रहता हूँ। फिर हेल्थ के अंदर बहुत कुछ परसू करता हूँ। हेल्थ तो आपका फोटे है। हाँ, और हमेशा सारी ज़िंदगी मैं डेंटिस्ट्री में प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि डेंटिस्ट्री के अंदर आम आदमी तक जो डेंटिस्टों की तादाद है वो पहुंच नहीं सकते थे। मैं भी आपकी फील्ड से हूं मुझसे, बाय द वे आई एम आल्सो अ डेंटिस्ट। सो यू नो तो वो पहुंच नहीं सकते जी, लिहाजा प्रिवेंशन की तरफ। बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, ब्रेस्ट कैंसर में माय वाइफ इज़ डीपली इन्वॉल्व। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर के औरतों को विरासती हुकूक मिले पाकिस्तान के कुछ खित्तों में बिल्कुल नहीं दिए जाते, उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह से मैं डिजिटल पाकिस्तान के अंदर अपने शौक़ से इन्वॉल्व हूँ। तो बहुत एवेन्यूज़ हैं इसमें। The arena is really broad, हाँ, आई एम स्प्रेड, मगर जो कर सकता हूँ वही उठाता हूँ। तो ये प्रेसिडेंसी ने एक अमानत है लोगों की, इसने मुझे बहुत मौका दिया कि लोगों की खिदमत कर सकूँ। और अभी भी जवाबदेह मैं अल्लाह का हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, हमने क्या नोटिस किया एज व्यूअर्स, एज वोटर्स, कि क्या मुख्तलिफ है आपसे और आपके प्रेडिसेसर के। मीम्स नहीं बनती मीम्स बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी एक देखो ना, जब वो तो बहुत ही ज़्यादा बनती थी। मैंने किश्ती चलाई थी जब कराची में बारिश हुई, उसकी इतनी मीम्स बनी। लेकिन जितने आपके प्रेडिसेसर ने, उन्होंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो वहाँ पर आपका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उन्होंने लाइटर नोट, नो डिसरिस्पेक्ट टू ममनून साहब। अच्छा सर, एक बिकॉज यूर अ पीपल्स पर्सन एंड वी सी दैट इन योर वाइफ इज़ वेल। आप बाहर जाते हैं, मतलब आम अगर कोई रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे आप जाते हैं, बट उसकी फ्लिप साइड ये है, कंट्रोवर्सीज बड़ी बन जाती हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा, बड़े जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो क्या ये प्रेसिडेंसी के उस पर जाते हैं, क्या प्रेसिडेंसी देती है? तो आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई कि क्या ये देखिए, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने 2 एहतमाम किए जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगे, अहमियत के। एक ये एहतमाम किया कि यहाँ पर जो मेरे खाने पर या मेरी फैमिली के या मेरे मेहमानों के खाने पर, ज़ाती मेहमानों के जो अखराजात होते हैं वो मैं पूरा उठाता हूँ। इस प्रेसिडेंसी में मैं अपने खाने पीने के अखराजात खुद उठाता हूँ, पीरियड। नंबर 2, ज़ाहिर है जब मैं बाहर जाऊँगा तो भी प्रेसिडेंसी तो नहीं उठाएगी, तो खुद ही उठाता हूँ। और मैं कहूँगा कि ये फ़ाइल आपको दिखा दें कि हर महीने के जो बिल्स हैं वो भी आप देख लें, सारे खुद उठाता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ तो अगर कोई मेरी फैमिली का बंदा, बच्चा कोई मेरे साथ हो, तो उनके होटल के और रहाइश के अखराजात खुद उठाता हूँ। कराची के अंदर जब मैं आया तो तरीक़ेकार ये है कि जो ऑफ़िस होता है, कैंप ऑफिस, उसके अखराजात भी प्रेसिडेंसी उठाती थी। मैंने उसको भी बंद कर दिया। मैंने कहा कि मेरे घर के सारे अखराजात मैं हमेशा उठाता था। इसमें तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और मुझे शर्म आए
کہ میں سرکار کے کھاتے میں ریسٹورنٹس میں کھانا کھاؤں. تو میں اب یہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ پہن لوں اور چشمہ اتار لوں اور ٹوپی پہن لوں تو کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے. کھانا کیسے کھائیں گے؟ تو ہاں کھانے کے بعد یہ اتار لیتا ہوں, ہے نا. اچھا, اور یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ مجھے لوگوں سے ملنے کا بہت موقع ملتا ہے. تو ہر ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہم باہر کھاتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں. اور آپ نے ایک اور بات نہیں سنی ہوگی اب کہ پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں کوئی پریشان ہوا. اچھا, ویسے یہ میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا. آئی واز ایٹ, ہمارے یہاں پہ ایک F6 میں ریسٹورینٹ ہے اور آپ کی جو وائف ہیں وہ آئی نہیں تھی وہاں پر, اور کوئی وہاں پہ I witnessed this myself, so I'm a witness to this. تو سیکیورٹی رہتی ہے مگر نظر نہیں آتی. اچھا, اس میں ایک اور چیز, بیکاز جب حکومت آئی تھی تو کفایت شاری کا جو ہے وہ نعرہ لگا تھا اور سب یہ کہا تھا کہ پریزیڈنسی ہوگا, پرائم منسٹر ہاؤس ہوگا تو ہم اخراجات جو ہے وہ کم کریں گے. اب یہاں پہ ایونٹس جتنے ہوتے ہیں پریزیڈنسی میں, تو وہ کیا پریزیڈنسی اس کا جو ہے وہ ایکسپینڈیچر اٹھاتی ہے یا آپ کو ڈفرینٹ منسٹریز پے کرتی ہیں؟ if you'd like to clarify that. نہیں, دیکھیے یہ پریزیڈنسی اتنی خوبصورت جگہ ہے اور ہے امانت, ہے نا. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ کھولی جائے. تو ہم نے کچھ شروع کیا تھا, بیچ میں کووڈ کی وجہ سے رک گیا, کہ اس میں پبلک آتی تھی. ہم نے ہفتے میں ایک دن اس کو کھولنا شروع کیا. پبلک آتی تھی, اندر تک آتی تھی, سارے ایریاز میں ٹور ہوتا تھا. دوسرے یہ کہ بہت سارے فنکشنز ایسے ہیں جو صدر خود اٹینڈ کرتا ہے. انویٹیشن آیا, چیمبر آف کامرس ہے فلانی جگہ کا, یہ وہ چاہتے ہیں, وہ اگر کہیں وہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنسی میں فنکشن کریں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ صدر نے جب خود جانا تھا تو وہ یہاں آ جائیں. پھر منسٹریز جو فنکشن یہاں پہ کرتی ہیں تو منسٹریز اٹھاتی ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں مشاعرہ ہوا, پی ٹی وی نے کیا, تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ 20-25 لاکھ روپے پریزیڈنسی نے خرچ کیا. پریزیڈنسی نے ایک پیسہ ان چیزوں پر نہیں خرچ کیا. فائنلی یہ ایک چیز مجھے بتائیے کہ اگین بیکاز آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اس طرح کا ہے, آپ انوالومنٹ بڑی آپ کی رہی ہے, CSR ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ بہت زیادہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات بھی بہت کرتے ہیں. وہ پریزیڈنسی پہ وہ آپ کس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا اس پلیٹ فارم سے آپ کس طرح آگے جا رہے ہیں؟ میں بہت سارے کام ہم نے CSR پر کیے ہیں اور کچھ چیز ہم بتائیں گے جس دن ان کا انوگریشن ہوگا. مگر پریزیڈنسی کی امپروومنٹ پر, مینٹیننس پر تو جو بجٹ ہے وہ پریزیڈنسی کی امپروومنٹ پر بہت ساری چیزیں CSR کے اندر ہم لائے. تو پریزیڈنسی کے حوالے سے CSR سارے امپروومنٹ جو ہیں وہ CSR میں کیے, کیونکہ دیکھو کفایت شاری کرنی ہے نا, جب تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے. جب ملک ترقی کر لے گا, انشاءاللہ کرنا شروع کر دیا ہے, تو یہ جو جگہیں ہوتی ہیں نا, یہ ترکی کے اندر, چائنا کے اندر آپ دیکھیں تو اپنی قوم کی طاقت کے اعتبار سے دوسرے آنے والوں کے لیے عکاسی کرتی ہیں. تو ہمیشہ یہ قومیں جیسے جیسے ترقی کرتی ہیں تو اپنے وقار کے اعتبار سے اپنے ان جگہوں کو مرعوب کن بناتی ہیں کہ دوسروں کو روب آئے کہ اس پر حملہ نہ کرو, یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں, بڑے مضبوط ہیں. وہ زمانہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اچھا سر, ابھی آپ نے جیسے کہا, اینڈ ویو آلسو سین کہ 2 things are very close to your heart, violence against women یا خواتین کے جو حقوق ہیں, سیکنڈلی violence against children. These 2 issues are very close to you. Painful. اچھا, اب جو اینٹی ریپ آرڈیننس آیا ہے 2020, بہت ایک اچھا ایک جو ہے وہ لیجسلیشن ہے, نو ڈینائنگ دیٹ. میں کچھ اس کے پوائنٹس پڑھ رہی تھی. وکٹم کی انانیمٹی رکھی جائے گی, میڈیکل لیگل سیپریٹلی ہوگا, اس کے بعد کیس جو ہے وہ ریپ اپ ہونا ہے 4 مہینے میں. بہت اچھی چیز ہے کاغذ پہ. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ وی آر این اوور لیجسلیٹڈ کنٹری. ہاؤ ول یو میک شیور دیٹ دیز لاز آر امپلیمنٹڈ؟ بیکاز اور بھی بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن کبھی ہم نے کوئی ریپ کیس 4 مہینے میں ختم ہوتے نہیں دیکھا. تو اس پہ اگر بتانا چاہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ امپلیمنٹیشن کیسے کرائیں گے. اور ایک اور جو چیز ہے, ہم نے حالیہ میں ایک وہ انسیڈنٹ ہوا موٹر وے کا, مائنڈ سیٹس ہم کیسے بدلیں گے؟ اچھا جی, مائنڈ سیٹس بدلنا بڑے وقت لگتا ہے نا, اور مائنڈ سیٹ خراب ہونے میں تیزی سے خراب ہوتا ہے اور بڑا وقت لیتا ہے ٹھیک ہونے میں. اب قانون موجود ہے نا. اچھا, قانون کے اندر اگر میں اور آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو 5-6 وجوہات ہیں, وہ سن لیے. پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر کا بلیف سسٹم ہو, اللہ سے تعلق ہو, وہ خوف ہو. تو یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ پلر ہے میرا اور آپ کا, کہ وہاں اس کا خوف ہے, میرا بلیف سسٹم. دوسرے, معاشرہ کیا کہتا ہے, یہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے. یعنی آپ کوئی غلط کام سڑک پر کہیں تو لوگ انگلی اٹھائیں گے, تو آپ وہ غلط کام نہیں کریں گے, ہے نا. تیسرے یہ کہ قانون موجود ہو. چوتھے یہ کہ قانون صرف موجود نہ ہو, کاغذ پر امپلیمنٹ ہو رہا ہو, ہے.
اور پانچویں یہ کہ کلچر، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، جیسے جاپان کے اندر آپ جائیں تو بہت ہی سونامی آیا ان کے ہاں، تو وہ ایک بوتل کے لیے، پانی کی بوتل کے لیے 150 کی لائن لگتی تھی، مگر کسی نے لائن نہیں توڑی. یہ ہے کلچر. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ ریپ والے ایشوز کو ہینڈل کریں، اچھا ریپ والے ایشوز بہت ہی گھناؤنے ہیں اینڈ دے ایگزسٹ ان ایوری کلچر. آپ نے کیتھولک چرچ کو بھی دیکھا، آپ نے انڈیا، تو یہ دس از ناٹ اونلی پاکستان بٹ ایوری ویئر. بٹ بہت تکلیف دہ، ہمیں اپنے ہاں تو کنٹرول کرنا ہے. تو لہٰذا سزائیں آر اے ڈیٹرنٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ماں باپ کو انکریج کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی نگہداشت کے اندر اس بات کا خیال رکھو. وہ کیسے ہے نا؟ اچھا وہ ایسے، جب میں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں 2013 سے 18 تک میں نے کام کیا، تو میری بیوی نے جا کر اسکولوں کے اندر یہ کہا کہ جی ہم ماں باپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، اینڈ ہم صرف یہی سکھا رہے تھے کہ غلط طریقے سے بچے کو آگاہ کرو کہ ٹچ نہ کیا جائے، اور بچے کو یہ اہمیت دو کہ ماں باپ کو ضرور بتاؤ، ہے نا. That's one side. بالکل ٹھیک ہے. That's awareness is one side. اچھا اس کے دوسرا legal domain میں جو ہم آتے ہیں، نہیں دوسرا ایک اور اویئرنیس کے اعتبار سے بچوں کے لیسنس کے اندر چیزیں آنی چاہیے. 2 ہو گئیں. تیسرے یہ کہ لیگل ڈومین کے اندر جو آپ کا میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے نا، اور میڈیا نے بہترین کام کیا. میڈیا از سچ اے گڈ انسٹرومنٹ فار گڈ. شکر ہے پی ٹی آئی کچھ تو خوش ہے ہم سے میڈیا سے. کووڈ پر اب آئے جہاں لیگل ڈسپینشن، تو میں نے اس قانون کے پاس ہونے کے بعد میں نے عورتوں کی تنظیموں کو بلایا، اور سارا جو وومنز رائٹس کی خواتین ہیں سب کو یہاں پریسیڈنسی میں بلایا، اور ان کے ساتھ ایک ایکسچینج یہ کیا کہ واٹ از دا پرائرٹی. دیکھو ایشوز ہم سب جانتے ہیں، پرائرٹی معاشرہ دیتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے. تو اس کے اندر یہ طے پایا مثال کے طور پر کہ میڈیا اور یہ سارے کوآپریشنز ہم کریں گے، مگر جو تھانوں کے اندر اسپیشل تھانے بنائے جائیں، یا جو عورت کو ریلیف دینے والے این جی اوز ہیں ان کو کیسے پروموٹ کیا جائے، مساجد میں ان چیزوں کے پوسٹرز کیسے لگائے جائیں، جیسے بچوں کو مارنے کے اعتبار سے پٹائی. ابھی کل پرسوں پھر ایک ویڈیو چل رہا تھا، ہے نا، اینڈ دس از ویری پینفل. اور ایک اچھا کام یہ ہو گیا کہ معاشرے کے اندر اس کی گونج آ گئی. شاید اگر پہلے انسیڈنٹس ہوتے تھے تو سوشل میڈیا اور ٹی وی اتنا نہیں اٹھاتا تھا، اب اس کی ایک گونج آ گئی. اب جیسے آپ نے 4 مہینے کا ٹائم رکھا ہے، بہت اچھا ہے. میں صرف اس کی امپلیمنٹیشن چاہتی ہوں، بیکاز یہ بڑا اس میں کبھی وکیل ڈیلے کر دے گا، کبھی یہ اس کے اندر منسٹری آف لا کے ساتھ ہم بیٹھے، اور منسٹری آف لا کو بھی اسی دن جس دن ہم نے عورتوں کو بلایا، ایکٹیوسٹ سوشلی کانشیس وومن، اس دن ہم نے پھر یہی بات کی کہ منسٹری آف لا کو جو کورٹس بنانی ہے اس کے لیے، اگر کورٹس بنانی ہے تو کورٹس کی فنڈنگ کے اعتبار سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہاں کہاں کورٹس بننی ہے، تاکہ اس کے لیے فنڈنگ حکومت اہتمام کرے. انٹرنیشنل ڈونرز بھی بہت موجود ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، جہاں سے بھی فائنینسنگ آئے تو یہ کورٹ سپیڈی ٹرائل کے اعتبار سے ایگزسٹنگ سویلین کورٹ سٹرکچر کے اندر بننا چاہیے، الگ سے نہیں، ہے نا، سپیڈی ٹرائل مگر ہو. معاشرے کا بڑا پریشر رہتا ہے. یہ پائپ لائن میں بھی ہے، کب تک ہوگا یہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم نے ایسٹیمیشن کے لیے منسٹری آف لا کو کہا ہے کہ تم ہمیں ایسٹیمیشن دو، اس کے بعد آئی تھنک امپلیمنٹیشن کی طرف آئے گا. اچھا سر، اب ذرا تھوڑی سی اگر تھوڑی پولیٹیکل بات کر لیں. اس کے آپ کی تنخواہ اور اس کی چاشنی نہیں ہوگی. چاشنی نہیں ہوگی. سر آپ سے بھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ہمارے گورنر صاحب بھی مل کے گئے ہیں، اور یہ آ رہا تھا کہ جی اپ کمنگ الیکشنز جو ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی. تو سینٹ کا الیکشن اب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سینٹ کے الیکشن میں کیا کہیں گے؟ آبویسلی جو امینڈمنٹ لانے کی بات ہے اس سے اپوزیشن تو ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ اپوزیشن اس پہ ساتھ نہیں دینا چاہ رہی. بٹ کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ پی ٹی آئی بھی ایک طرح سے اس پہ ایکسپوز ہو رہی ہے؟ بیکاز جہاں خان صاحب کہا کرتے تھے ایم این اے ایم پی ایس کو ہم پیسے نہیں دیں گے، اس وقت ڈیولپمنٹ بجٹ دینا کچھ آپ کی بھی مجبوریاں اس وقت ہیں. نہیں مجبوریاں نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ جو اگر ایم این اے اور ایم پی اے کی ذمہ داری ہو، دیے نہیں جا رہے پیسے. میرے پاس 4 کروڑ روپے سینکشن ہو کر آئے تھے، ہے نا، اور جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے مجھ کو یہ کہا دوسرے سال میں، ہے نا، اسپیشل یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ایس ڈی جی گولز کے حوالے سے 4 کروڑ روپے آئے، تو مجھے ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ 30% اس میں ہم لیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے انکار کیا. میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا. میرے ایم پی ایز نے انکار کیا.
ہم نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سارا خرچ ہوگا. تو جناب انہوں نے ہم کو کہا تھا کہ آپ کو ملے گا ہی نہیں ہے. نہیں ملا ہے. اچھا, اور ہم جناب اصولی بیٹل لڑتے رہے, نہیں ملا. لوگوں نے کہا کہ بھائی جو 60% ہمارے پر خرچ ہونا تھا وہ تو کراؤ, 70%. تو دوسرے سال میرے ایم پی ایز نے اور ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ جو مجبوری ہے اس کو ہم برداشت کر کے لیٹس ایٹ لیسٹ گیٹ فنڈز ڈن. اچھا, تو انہوں نے پھر آ کر کہا, پھر میں نے پوچھا کہ یہ تم نے 30% لینے کو کہا ہے, اب یہ بتاؤ کہ پھر کیا. انہوں نے کہا پھر اس کے بعد آپ بتائیے آپ کتنے لیں گے. اچھا, دس از ناٹ اے یونیک سچویشن, یہ ہر جگہ ہے, اور کراچی میں تو بہت زیادہ, سندھ میں تو بہت زیادہ ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا آپ کتنا لیں گے. تو میں نے کہا کیا واٹ از دا جنرل ٹرینڈ. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی 40% از دی ایوریج جو الیکٹڈ پولیٹیشین لیتا ہے مثال کے طور پر, اور آپ چاہیں تو صرف 10% کر دیں کہ کام ہو گیا تو باقی سارا 100% آپ لے لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز, یہ کیفیت ہے. تو لہٰذا ایڈمنسٹریشن کے اندر اب ضرورت ہے سیاسی ان پٹ کی. تو پی ٹی آئی ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ فنڈز کے اندر پلفریج کم ہوگا اگر ذاتی ان پٹ رہے. اچھا, یہ پیسہ مجھے نہیں ملا, یہ پیسہ سکیمز کو ملا ہے, اور پی ٹی آئی اور پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ اسکیم میں انوالو ہو گئے. ہم نے کہا جب سڑک پڑ رہی ہے نا تو دیکھو کتنا ڈیمر اور کتنا کانکریٹ ہے, ناپو. تو وی ور ایبل ٹو مینیج اٹ. ہمارا 4 کروڑ جو دوسرے سال ملا, صرف ایک ہی مرتبہ ملا, جو 4 کروڑ دوسرے سال ملا, اٹ وینٹ اے ویری لانگ وے ہماری کالونیز کے اندر. بٹ جو ٹائمنگ ہے اس کا, سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اس سے پہلے پیسے دے رہے ہیں. نہیں, لیکن جو یہ ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں, یہ تو ہر سال جاتے ہیں. یہ اس دفعہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں, بیکاز اچھا مزے کی بات ہے, میرے پاس 2-3 دن پہلے نقوی صاحب تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ اس بجٹ کے نہیں ہیں, یہ اگلے بجٹ کے ہیں. تو وہ توجہ کوئی نہ کوئی, یہ مجھے نہیں معلوم, مگر ہر سال گئے. دس از ناٹ نیو. یعنی ایم ایل ایز ایم پی ایز کو ہر سال یہ ڈیولپمنٹ فنڈ جا رہے ہیں, ہر سال گئے. سو وہ جو انیشل وہ تھا کہ لوکل گورنمنٹس کو دیں گے, وہ نہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ نہیں کر رہے, بیکاز وی تھنک کہ پولیٹیکل ان پٹ فار کنٹرول آف پلفریج از آلسو نیسیسری, ویری نیسیسری. میں آپ کو بتایا, آپ کو مثال رکھ دی کہ انہوں نے پھر سینکشن ہی نہیں کیا انہوں نے ہمیں. تو تھوڑی سی جو پوائنٹ آف ویو تھا اس میں تبدیلی آ گئی کہ اچھا, اصل میں اٹ وڈ بی ویری فولش آف می کہ اگر مزید میرے پاس انفارمیشن آئے اور میں کہوں نہیں, عارف الوی جو کہتا ہے وہ بالکل پتھر کی لکیر ہے, اس کا مطلب عارف الوی امبائب نہیں کر رہا ہے انفارمیشن کے اعتبار سے. یہ سارے معاملات اس نئی اطلاعات کے مطابق حل کرنی چاہیے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب. پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیے کہ اب جس طرح ہر ٹائم میں دیکھا ہے ہم نے, اور میرا خیال ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ٹینٹ ہوتی جا رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے احتساب اس وقت جس طرح پی ٹی آئی, جس طرح الوی صاحب چاہتے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے گنجائش بہت زیادہ ہے اور لاپ سائیڈڈ ہے؟ اچھا, ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی ادارے میں, بینک ہے, بینک میں چوریاں ہوتی رہی ہیں فرض کرو, اور بینک کے ملازمین جو ہیں وہ 50 ہیں, ہے نا, پچھلے 10, 15, 20 سال میں 50 تھے. اس میں پچھلے 2 سال میں 4 اور ایڈ ہوئے, 5 اور ایڈ ہوئے. تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا چل رہی ہے تو 50 کی ہمیشہ زیادہ لگے گی, ان 4-5 کی نہیں لگے گی. بٹ واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر کہ اسی گورنمنٹ کے نمبرز, کیوں پہلی مرتبہ حکومت میں آئے نا, اسی گورنمنٹ کے نمبرز شاید بڑھیں, اگر کرپشن ہے تو بڑھے گا. مگر یہ اسٹیٹسٹیکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نیب کا جو ہے, وہ نیب آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ 1980 کے بعد کا سارا ہے, 40 سال کا ہے, اس کے اندر 2.5 سال پی ٹی آئی کے, تو وہی پروپورشن آ گیا نا, اٹس لائک 5%. تو وہ پروپورشن موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ برابر کے کیسز ہوں, کیسے ہوں گے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ اسٹرینج کہ جتنے جو کیسز نظر بھی آ رہے ہیں سامنے, اچھا وہ بھی زیادہ تر پرانے, زیادہ تر پرانی ہے نا, جیسے اب بی آر ٹی کا ہے, مولم جبا ہے, ایٹسیٹرا, مطلب یہ کافی سارے کیسز سامنے بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں, یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے ہونی چاہیے تحقیقات, اگر if they deserve something it should be done. I think more so for the credibility of the party and the credibility of the government. Why not? میں سمجھتا ہوں کہ مگر آپ نمبر سمجھ جائیں کہ جو 50 ملازمین پرانے ہیں,
ہیں وہ 50 ہوں گے اور نئے والے 5 ہوں گے تو دیٹ ڈفرینس ول آلویز بی دیئر. مسئلہ فی الحال جی آگے چل کر جب پی ٹی آئی کا لمبا دور ہوگا انشاءاللہ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور بھی میرا خیال ہے پرابلم یہ بھی آ جاتی ہے کیونکہ جیسے اب نیب چیئرمین خود بہت کنٹروورشل ہو گئے, ویڈیو آئی جو بھی حکومت نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا, وہ بھی ایک چیز ہے کہ, اور پھر جب ان کا بیان بھی وہ آیا مبینہ طور پر کہ اگر میں نے ہلایا یا ان کے خلاف پرسیو کیے کیسز پی ٹی آئی کے خلاف تو حکومت گر جائے گی. تو وہ ساری چیزیں اگر ان کو جو ہے وہ میرا خیال ہے انویسٹیگیٹ ہو جاتے ہیں نیب چیئرمین کی جو دیٹ جو انہوں نے کہا نا اس کی ان کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, ہے نا, کہ اگر وہ کہتے ہیں کیسز ہیں تو ان کو چلانا چاہیے تاکہ فار دا سیک آف امپارشیلٹی نظر بھی آئے. ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ لائک دیٹ اینڈ دین ناٹ ڈو اٹ از انفیئر. ڈو یو تھنک کہ ایک جو جیسے ویڈیو آئی تھی یہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے تھی نیب چیئرمین کی فار آل کریڈیبلٹی پرپسز؟ میرا خیال سے اس کے اوپر نوٹس تو لیا شاید, ہے نا, ہوا کچھ نہیں, ہونا چاہیے تھا. اچھا سر, ٹرانسپیرنسی کی اب بات ہو رہی ہے, اور اگین میں نے انٹرویو شروع ہونے سے پہلے کہا تھا آپ بہت زیادہ پڑھتے لکھتے, آپ اور یو آلویز اسپاٹ آن اپنا ہوم ورک کر کے نکلتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کل آئی ہیو ریلیزڈ مائی 10 best books of the readings of my last year. Okay, 10 best books. That just goes to say کہ آپ سارا کچھ جو ہے وہ you try to read as much as you can and you always come prepared for interviews. ابھی جیسے جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے, کیا آپ کا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کا رویہ اس پہ رہا ہے, یہ کہنا 15-16 کی ہے یا وٹ ایور, پڑھا نہیں, میرے خیال سے گورنمنٹ کا سب سے بہترین ایشو کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ ٹرانسپیرنسی نے کہا ہے کہ 3-4 پوائنٹس بڑھ گئے, ہے نا, یہ 2 پوائنٹس بڑھے ہیں مجھے یاد نہیں, مگر رینکنگ میں 117 سے 124 پہ گئے. رینکنگ میں 4 ممالک ہم سے اوپر آ گئے, ہم مزید نیچے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں دس از این انڈیکیٹر کہ دس از اے بگ بیٹل, اے بگر بیٹل دین واٹ آئی کین فور سی. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے 3-4 دن پہلے میں نے یہ کہا, اینڈ ڈپینڈنگ آن مائی اسٹڈیز میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو بیٹل ہے نا بٹوین دا کرپٹ اینڈ بٹوین دا نان کرپٹ, یہ کئی صدیوں چلی ہے. یعنی انگلینڈ کے اندر دا گلوریس ریولوشن اور میگنا کارٹا, اور فرانس کے اندر دا فرینچ ریولوشن, کئی صدیوں لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے کہ جو کرپٹ ایلیٹ ہیں ان کو زمین پر لانے میں اور برابری کرنے میں صدیاں لگی ہیں. تو پاکستان کے اندر آئی واز میکنگ اے پریڈکشن کہ یہ 5-10 سال کا فنامنن ضرور ہوگا کہ آپ کو کرپشن کو نیچے لانا پڑے گا. دس از انفارچونیٹ کہ ٹرانسپیرنسی نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ہیز گون لٹل ڈاؤن. آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ دا گورنمنٹ از ریکگنائزنگ اینڈ شوڈ بی ریکگنائزنگ کہ بہت کرنے کی ضرورت ہے. بیٹل بہت بڑی ہے, میں نے آپ سے کہا 200 سال لگے ہیں یہ ایکسپلائٹرز کو کنٹرول کرنے. Could it also be because PMLN as far as PTI is concerned آپ سمجھتے ہیں کرپٹ پارٹی ہے, آپ کہتے ہیں اس ٹائم پہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی, پارٹی کو میں نہیں پارٹی نہیں چلے, انڈیویجولز چلے اس ٹائم پہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی. بٹ جسٹ دا فیکٹ کہ آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ ان سے زیادہ کرپٹ کی آ رہی ہے, کیا یہ وجہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر اس طرح کا ہوا ہے کہ آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ان سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ از دیٹ ون آف دا ریزنس؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اطلاعات سنتا رہتا ہوں کہ جی جہاں آپ روکتے ہیں وہاں رک جاتی ہے اور جہاں پر باقی جگہوں پر چلتی رہتی ہے. کرپشن از اینڈیمک ٹو ہیومن نیچر آلسو, ہے نا, بٹ دیٹ ہیز ٹو بی ایک ڈیفیکلٹ بیٹل ہے. کیسا لگا آپ کو جب یہ کہا گیا نہیں ہماری رپورٹ نہیں ہے اور یہ 15 کی ہے 16 کی ہے؟ کچھ کہا آپ نے اپنے لوگوں سے کہ اس طرح نہ کریں؟ نہیں, میں تو بلیو کیا پہلے, اچھا ہے نا, پھر بعد میں کنٹرڈکشنز آئیں تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ غلط کہہ گیا. ٹھیک. اچھا سر, کراچی کے بزنس مین آپ سے بہت جو ہے وہ قربت رکھتے ہیں, آپ ان کے جا کے مسائل بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں. ابھی جو حالیہ دنوں میں ایکسپورٹس ہماری ماشاءاللہ سے ٹیک آف کر رہی ہیں, تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, لیکن اب جو گیس کا ایشو آیا ہے کہ جو ان کو 7.5 سینٹ سے دوبارہ جو ہے وہ کیپٹیو پاور پلانٹس ان کے بند کر رہے ہیں, اور اب جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو 14 روپے کی پڑے گی اور جو نان ایکسپورٹ ہے اس کو 20 روپے کی پڑے گی. ٹوٹل سیونگ اس میں کہا جا رہا ہے 100 ارب کی ہے, وچ اکارڈنگ ٹو دا بزنس مین ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگز از پینٹس. کیا آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی کہ پالیسی کا تسلسل ہونا چاہیے؟ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی, پالیسیز کا تسلسل ہے مگر LNG کا تسلسل نہیں ہے. پالیسی کا تسلسل ہے مگر اس میں بیچ میں کووڈ گھس گیا, ہے نا, تو لہٰذا بہت ساری چیزیں فائدہ بھی ہوا نا, ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں, مگر فائدہ نہیں ہوا. یہ تو آپ کا کمال ہے کہ آپ نے مینیج کیا, اور اللہ کا کرم ہوا, ہے نا, اللہ کا کرم ہوا. دونوں چیزیں ملا لینا, اور پھر علماء نے, میڈیا نے, سب نے ایک رول پلے کیا, تو پاکستان یونیکلی ریسپانسبل نکل آیا بھائی.
یعنی آپ انڈیا کے دیکھیں کتنا برا حال ہے, امریکہ دیکھیں جہاں سارے وسائل موجود ہیں, انگلینڈ دیکھیں, ہے نا, پاکستان اس میں سے یونیکلی کیم آؤٹ ویری ویل. البتہ یہ جو میں بزنس مین کے پاس گیا تھا ابھی کراچی, سب سے ملا تھا, آل چیمبرز آف کامرس کے ساتھ, دے آر سو اپریشیٹو آف دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. آپ جانتی ہیں ہے نا, ہم نان کمپیریٹیو ہو جائیں گے کیونکہ بنگلہ دیش انڈیا بجلی کم ہے, ہم بہت زیادہ. ایکچولی اس میں زیادہ نقصان کس کا ہوا, میں آپ کو اوپنلی ایڈریس کر رہا ہوں نا, اس میں زیادہ نقصان ہمارا اور ان کا ہوا ان لوگوں نے جنہوں نے بجلی کا کنیکشن ہی نہیں لیا ہوا تھا, ہے نا, جسٹ ریلائنگ ٹوٹلی آن گیس. بھائی بیک اپ تو ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ بیک اپ میں جنریٹر لگا لیتے ہیں بجلی کے بیک اپ میں. اگر انڈسٹریز نہیں لگاتی تو نقصان ہوگا, تو انڈسٹریز جنریٹر لگا لیتی ہیں. مگر گیس کے بیک اپ میں کچھ انڈسٹریز سے 15-20 جن کو زیادہ نقصان ہوگا, انہوں نے بجلی کا کنیکشن ہی نہیں لیا ہوا آف دیٹ کیپیسٹی. تو لہذا ان کو اب سرکار نے یہ کہا ہے, اور میں نے بھی یہ کہا ہے, کہ آپ 2-3 مہینے کے اندر ہم جب تک آپ کو گیس دیں گے, ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بجلی کا کنیکشن نہیں ہے, مگر 2-3 مہینے میں. لیکن کیا کے الیکٹرک اس کو ابزارب کر لے گا؟ ہاں, کیونکہ کے الیکٹرک کو تو جب آپ بجلی دیتے ہیں زیادہ, ان کا تو سسٹم ہی نہیں ہے, وہ کلیپس کر جاتا ہے. نہیں, یہ جو بجلی آپ دیں گے نا, تو یہ تو ان کے لیے بیک اپ کے طور پر ہوگی نا, ناٹ دا روٹین یوز. 7.5 چلے گا پھر کہ نہیں؟ چلے گا. جو وعدے کیے ہوئے وہ چلیں گے, مگر وقتی کرائسس ہوا ہے. قطع کلام کی معافی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اور بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں. ابھی یہ ہے کہ مارچ 15 تک جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو اسی پرائس پہ ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں یہ چلے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم کریں گے. گورنمنٹ خود اس میں کانشیس ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے انسینٹیو دیا, انڈسٹری آن ہو گئی 1 سال میں, اور آپ نے وڈرا کر لیا. 100 billion is peanuts in the larger scheme of things. اور آپ دیکھیں the performance has been good. دیکھو کتنے سارے سیکٹرز آئے, میکرو اکانومی آپ کی بہتر ہوئی, آپ کا ریمیٹنسز بہتر ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج, یعنی اسٹاک ایکسچینج میں میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ آدمی پیسے والا اپنے بچوں کی شادی بھی کرتا ہے نا, تو اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے, کچھ دیکھ بھال کرتا ہے. پیسہ لگاتا ہے نا, تو پہلے بہت ساری دیکھ بھال کرتا ہے, ساری اسٹڈیز کرتا ہے, پھر کرتا ہے. تو کراچی اسٹاک ایکسچینج از این ایگزامپل کہ لوگ انویسٹر کو, پہلے لوکل انویسٹر کو کانفیڈنس آتا ہے, پھر باہر کا انویسٹر آتا ہے. پہلے پچھلی حکومتوں کے اندر ہم یہ دیکھتے رہے کہ باہر سے لاؤ. جب لوکل انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تو باہر والا کیوں آئے گا؟ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو یہ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں اس سے کافی پریشان ہیں کہ یہ پالیسی کا تسلسل نہیں ہوگا. تو پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی یہ پالیسی کا تسلسل ہوگا. 7.5 کا جو فگر دیا جا رہا ہے ٹو کیپ اس کمپیریٹیو ود دی گلوبل ایکسپورٹ سیکٹر. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گفتگو وہیں سے شروع کریں گے. پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ پالیسیز کا تسلسل نہیں رہا ماضی میں بھی. اچھا, بہت سارے ابھی ہم نے اسی مہینے دیکھا ہے کہ ہمیں پچھلے مہینے بلکہ دیکھا ہے کہ فائنز بھرنے پڑے ہیں. ریکو ڈک کا معاملہ آ گیا, اس کے بعد براڈ شیٹ کا آ گیا. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریکو ڈک جو ہے وہ غلط طریقے سے ہینڈل ہوا تھا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی لوگوں نے اس کے اوپر آبجیکٹ بھی کیا ہے. آبجیکٹ یہ کیا ہے کہ ریکو ڈک کو میں تو بہت عرصے سے سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں. ریکو ڈک پر انہوں نے جو کمپنسیشن دیا, سب سے پہلے پاکستان نے ایک مقدمہ وہاں کھڑا کیا جس میں پاکستانیوں نے سیبوٹاج کیا. کیپ ان مائنڈ, آئی ایم میکنگ اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. پاکستانیوں نے پاکستان نے مقدمہ یہ کھڑا کیا کہ جی اس میں کرپشن انوالوڈ ہے. آپ جانتی ہیں کہ مائننگ کے اندر, افریقہ کے اندر, یہ جو باہر سے ڈچ کمپنیز اور یہ سب لوگ گئے, انہوں نے قانون اپنی مرضی کے بنائے اور ایکسپلائٹ کیا. ایک صدی تو پورا ایکسپلائٹ کیا. پاکستان میں بھی یہی ہوا, قانون ان کے ٹلٹ ان کے ساتھ ہوا. اچھا, اور اس میں کرپشن انوالوڈ تھا. جیسے کارکی کے اندر نا کرپشن, کیونکہ فرینڈلی کنٹری تھا, وہ سمجھ گیا, اس نے دیکھ لیا, اس نے سیٹل کر دیا. یہاں کرپشن انوالوڈ تھا. تو پاکستان کا پہلا مقدمہ ڈیفیٹ کرایا حسین حقانی فار ایگزامپل. دوسروں کی طرف سے اپیئر ہو, انہوں نے کہا پاکستان کے کرپشن اینڈیمک ہے نا, پاکستان کے اندر کرپشن کو ایک طرف رکھ دیجیے. اچھا تو سنیں نا, نہیں تو ہوا کیا کہ کرپشن جب ایک طرف رکھ دیا تو جو آربیٹریٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی ریکو ڈگ, اچھا یہ کمپنی کو اتنا فائدہ ہوتا اگلے 30 سال میں, وہ سارا جرمانہ پڑ گیا. بھئی ہاؤ کین یو, حالات کتنے خراب ہیں. کووڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ اگلے 30 سال کا پریڈکشن تو نہیں ہو سکتا تھا, ہے نا, مگر دے بیس دیٹ ججمنٹ آن دا فیکٹ کہ یہ کمپنی اگلے 30 سال میں
آج کے حوالے سے ایسٹیمیٹ کر کے یہ جرمانے کا طریقہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ فی الحال ہم ان قوانین کے اندر غلط پھنسے، ہم آربیٹریشن کے ان انداز سے کچھ، تو دیٹ از آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو چلیں یہ ایک تو دیٹس ون سائڈ، دوسرا ہمارے یہاں پہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتی رہی ہے ماضی میں، شاید اس نے بھی ہمیں ظاہر ہے یہ جو دو چیزیں تھیں، مثال کے طور پر پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن، یہ جسٹس افتخار چودھری نے اس کو سیبوٹاج کر دیا، اچھا، اور دوسرے ریکارڈنگ کو بھی انہوں نے ہی سیبوٹاج کیا، اور قیمت ہم بھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ براڈ شیٹ کے دیکھیں، ہے نا، براڈ شیٹ، اچھا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ میں نے 2014 میں یہ امریکن کورٹس کے اندر، ٹیکسس کے اندر ان کی آپس میں بھی لڑائی ہوئی براڈ شیٹ میں، ہے نا، انہوں نے وہاں پر فائل کیا، تو وہ میں تو جب نکال کر ٹیلی ویژن پر دکھا چکا تھا، ہے نا، کہ دیکھو یہ الیج کر رہے ہیں آپس میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم سے کہا کہ اس کے اوپر پیروی مت کرو، تو دیٹ بیکیم ورس۔ اچھا، آپ نے بھی بات کی اینڈ ویری رائٹفلی سو، دس واز گوئنگ ٹو بی مائی نیکسٹ کوسچن، پی ایس ایم کی، پاکستان اسٹیل ملز کی، ساتھ ساتھ آپ نے ریکو ڈیک کی بات کی، اور آپ نے کہا انہوں نے فیصلے کر دیے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اینڈ دیر آر اوپینینز ان دا ورلڈ کہ بھائی یہ ڈیولپنگ کنٹری کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو کہ 30 سال کے پروفٹس تم نے جرمانے کے طور پر لگا دیے۔ سر اس میں آئی واز ٹاکنگ ٹو، بیکاز بہت بڑا جرمان تھا، تو آئی واز ٹرائنگ ٹو، میں لیگل مائنڈ سے بات کر رہی تھی، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس پہ کیونکہ قانون سائلنٹ ہے، ویسے تو اگر ہو تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ جا سکتے ہیں، اگینسٹ سٹنگ جج آپ جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس پہ قانون سائلنٹ ہے تو کوئی تو چیکس اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس میں بھی آپ پرسیو کر سکتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کے پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں ہی شوڈ بی، ان کو ختم ہونا چاہیے، کیا کہیں گے اس میں سر؟ ہم اتنے ساری چیزوں کے پیچھے پڑنا چاہیے، آئی تھنک دیٹ از اے جینوئن اسٹانس آف یورس، مگر یہ کہ نقصان 1 ارب روپیہ بھی تو بھر نہیں سکیں گے وہ، سر وہ تو بھر نہیں سکیں گے، ایک کئی بلین ڈالرز کا امکان ہے کہ جرمانہ ہوا، سیٹلمنٹ ہو جائے، ہوپ فلی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ۔ بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ سمبولک طور پہ ایک چیز ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے، بٹ آئی تھنک یہ جو ہے یہی بڑی بیٹل ہے، پلیز انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ نا، کہ بٹوین دا وشس سائیکل آف کیپچر، ایلیٹ کیپچر، ہے نا، رینٹرز جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، اینڈ دا ورچوئس سائیکل جو اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، چاہے جو بھی جماعت ہو، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بیٹل، بٹ مائی کوسچن، ڈرٹی بیٹل، واٹ از اسٹاپنگ یو فرام پروسیڈنگ اگینسٹ ہم؟ آپ نے خود یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، لا اس پہ سائلنٹ ہے، آپ کا نہیں خیال؟ آئی تھنک یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کا سوال پولیٹیکل گورنمنٹ کے سامنے رہے گا کہ یہ فیصلہ کریں، مگر میں بیسیکلی آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے اب ود دا ڈسکشن ود دا پرائم منسٹر اینڈ سم منسٹرز، میں آئی ایم این آپٹمسٹ، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس وقت کیفیات اتنی اچھی ہیں، اور میں نے 21 پوائنٹ لکھے، ہے نا، واٹ آر پازیٹیوز، امپروونگ میکرو اکانومی، اینڈ آئی ول جسٹ لسٹ دیم، پلیز، آؤٹ اسٹینڈنگ یونیک سکسیس ان کووڈ، آؤٹ اسٹینڈنگ، ہے نا، دنیا کے اندر ماننے والی، بہت اچھا کنسٹرکشن پیکیج آ گیا، تیسرا، ہے نا، ایکسپورٹس بیٹر دین ایور، چوتھا، کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیوٹی، پانچواں، ڈالر ریزرو اینڈ اسٹیبلٹی، 6، ریکارڈ بریکنگ ریمیٹنسز، 7، اسٹاک مارکیٹ ریفلیکٹنگ ہوم ان ریئل ٹرمز، 8، آئی ٹی سیکٹر از امپروونگ فنامنلی، یعنی فورتھ پاکستان آئی ٹی سیکٹر کے اندر 47% امپروومنٹ ان ایکسپورٹس، بیٹر دین ایور کمیونیکیشن ود ٹریڈرز اینڈ بزنس لیڈرز، ہے نا، ایز آف ڈوئنگ بزنس گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر، ٹھیک ہے جی، آسٹیریٹی میجرز بائی پی ایم لیٹلی فارگاٹن بٹ دے ور ڈن، اینٹی کرپشن ڈرائیو اسٹرانگر، دا میسج ان دا پیپل از دیر کہ کرپشن از این ایول، پہلے کبھی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، پی ڈی ایم نے جو اپنے ساتھ کیا وہ اپنی جگہ پر، پی ڈی ایم سیٹ فائر، میں تو پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ یہ آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں، یہ میرا اور پرائم منسٹر صاحب کا کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسلاموفوبیا ووکل اسٹینڈ ان دا یو این اپریشیٹڈ بائی دا مسلم ورلڈ، یہ دیکھیں پاکستان از آن دا روڈ، بٹ آئی جسٹ ہوپ اینڈ وش اینڈ پرے دیکھو سائنس تو یہی ہے نا سر، بالکل، they start trickling down to the common man، دیکھیں اس کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے، اب ٹرکلنگ ڈاؤن کے اندر میں نے مہنگائی کم ہو جائے، ایس پی آئی بہتر ہو جائے، 2 چیزیں میں نے کہیں کہ ایک تو گورننس ہمیں ہمیشہ امپروو کرنی پڑے گی، گورننس امپروومنٹ از این ایشو ایون ان یورپ اینڈ ان امریکہ، گورننس امپروومنٹ، اور مہنگائی، کھانے کی مہنگائی آف دا غریب، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ اینڈ پریئنگ ٹو دی آل مائٹی کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کریں انشاءاللہ۔ فائنلی
कश्मीर एंड पैलेस्टाइन हैव ऑलवेज बिन इंटरट्वाइंड, ऑलवेज, और हमारा स्टांस उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, और हमारे जो ट्रेडिशनल सपोर्टर्स रहे हैं, जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं हमारी, उन्होंने भी हमें इस पर सपोर्ट किया है. बट ऑफ लेट जियो पॉलिटिक्स जिस तरह बदल रही है, अब इन लोगों पे हमारी डिपेंडेंसी भी है, उनके स्टांस बदल रहे हैं, ये हमने देखा है और इसका हमने खमियाजा भी भुगता है. आप क्या समझते हैं ये डिपेंडेंसी किस तरह वीन ऑफ की जा सकती है, बेयरिंग इन माइंड कि हमारी बड़ी इंट्रिकसीज हैं, हमारी डिपेंडेंसी उन पे बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान का इंटरनेशनल रोल कश्मीर के हवाले से है. देखें, दुनिया के अंदर मोरालिटी से हटकर फाइनेंशियल्स की तरफ फैसले चले गए. यूनाइटेड नेशंस के फैसले देख लिए, ममालिक के फैसले देख लिए, इंडिया इज़ अ बिगर ट्रेडिंग पार्टनर, लिहाजा उस तरफ चले गए. तो वी विल हैव टू डू द ईवल्स ऑफ इंडिया, जिसने हमें टेररिज्म के अंदर लेबल लगा दिया, फैटफ में हमें अपोज करता है, NSG में अपोज करता है, उसको भी अंडू करना है, और पाकिस्तान की अपनी इमेज को दुनिया में सही यानी हकीकत की तरफ लाना है. इंडिया को भी हकीकत की तरफ ले जाना है. वी डोंट वांट टू डू मोर देन व्हाट दे आर, और अपने आप को भी हकीकत की तरफ लाना है. ये काम के साथ साथ मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मोरालिटी इन गवर्नमेंट्स, ये पाकिस्तान का और एक अच्छी रियासत का लीड रोल बन सकता है. विद मिस्टर इमरान खान, मिस्टर अर्दोगान, आर सऊदी हेल्प्स एट्सेट्रा, मलेशिया, हम सब मिलकर अगर दुनिया के आगे एक मोरालिटी जो दुनिया में नापैद है, मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्चुअली नापैद है. अपने इंटरेस्ट के एतबार से सब लोग काम करते हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट. बड़े बड़े क्राइम्स इग्नोर टास्क दैट आई डोंट थिंक कि शायद हम फुलफिल कर सकें. That's a mammoth task. मैं भी कहने वाली थी. Changes happen like this. मैं आपको अगर मुसलमानों की हिस्ट्री में आप देखें ना, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी came out as a 17-year-old boy. Egypt had no, Baghdad had no representation in Egypt, and he became the leader and he changed the history. So this Qaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, made history, dragged India towards a partition, जो partition otherwise नहीं हो सकता था. तो good leadership can change the destiny of nations and happens quite fast. On that optimistic note, I'll have to close the program. President साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Thank you for watching. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.